बोलने नहीं आ रहा नहीं ये शराब बंद करना। आज आम माफी का दिन है, आज मुसलमान की आम माफी है। आज सब थोड़ा दिन आज खुशी मनाने के लिए आज के दिन तुम रोजा नहीं करो तो खुशी मनाने का हुक्म है। अगर अल्लाह का नाम सदा करने से तो तुम्हें शर्म महसूस कर रहे हो। गाली लोग ठीक से खाने स्टार्ट लोग सब एक आवाज में चलो हल्का रखो बस। हज़रत ग्रामी मौजूद सामीन इकराम और मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, आज हम यहाँ पर ईद की नमाज़, ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और सबसे पहले हम जब ईदगाह की तरफ जाते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो तकबीर पढ़ते हैं। तो तकबीर क्या है, तकबीर के मानी क्या है, ये तकबीर क्यों पढ़ते हैं, तो ये आपको समझाना चाहता हूँ। तकबीर ये चीज़ है, जब हम रमज़ान मुबारक का महीना जब आता है तो अल्लाह ताला ने इस महीने को बहुत ही मुबारक महीना कहा है कि अगर आप एक नेकी करते हैं तो आपको 70,000 साल का मतलब उतनी नेकियां आपको मिल जाती हैं। तो इतना बड़ा उसका मर्तबा रमज़ान शरीफ का है। और जब रमज़ान ख़त्म होता है तो शव्वाल जब शुरू होता है, तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद जिस तरह से आपकी एग्ज़ाम रहती है आपकी ज़िंदगी में, आपका एक कोर्स रहता है, और कोर्स ख़त्म होने के बाद आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। फिर एग्ज़ाम देने के बाद आप इंतज़ार करते हैं कि रिज़ल्ट का दिन आए। तो रिज़ल्ट का दिन जिस दिन होता है ना, सब लोग इंतज़ार करते हैं कि किसको कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने किसको। तो आज जो है अल्लाह ताला जितने भी लोग इबादत किए हैं ना, उनको इनाम बांटते हैं। तो आज का जो दिन है, जो इनाम बांटने का दिन है, और तमाम मखलूक जो है, जो फरिश्ते हैं, कायनात में जितने भी मखलूक है, वो सभी अल्लाह की हम्द व सना बयान करती है आज। तो अल्लाह ताला की हम्द व सना जो है, ये अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, और कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। और उसकी बड़ाई हम करते हैं और उसी की हम तारीफ़ करते हैं। तो हम जब कभी जाएंगे, अब आपका रिज़ल्ट है, तो आपके टीचर को हम ये करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, आपके प्रिंसिपल की तारीफ़ करेंगे। तो अल्लाह तो हमारा बहुत खालिक मालिक है, हमको रिज़्क़ देता है, हमको खिलाता है, पिलाता है, हमको जब हम बीमार होते हैं तो हमको शिफा देता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है हम हो जाती है। तो आज हम उसी लिए, और तमाम फरिश्ते, कायनात के तमाम मखलूक भी आज के दिन यही विर्द करती हैं, तमाम फरिश्ते भी ये तकबीर पढ़ते हैं। तो हम भी अगर उसमें शामिल हो गए और फरिश्तों की भी ये तकबीर में हमारी तकबीर शामिल हो गई तो माफ़ी हो गई, क्योंकि हमने अभी तक ऐसी इबादत करनी थी वो इबादत नहीं की जिस तरह से हमको इबादत करना थी। अल्लाह ताला ने बताया था कि इस तरह से इबादत करो, इस तरह से गुनाहों से बचो। तो हम इंसान बहुत कमज़ोर इंसान हैं, हम बहुत ही कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इबादत भी नहीं कर सकते, हमको मालूम भी नहीं इबादत कैसे की जाए। तो यही हमारा एक नुक्स है कि हम बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं कि हमको अगर कहीं बताया जाए कि इस तरह से इबादत करो, तो हमने तो इबादत उस तरह से नहीं की। हम गुनाहगार लोग हैं, हम सियाकार लोग हैं। लेकिन आज के दिन बख्शिश का दिन है। आज अगर आप फरिश्तों की हम्द व सना में अगर आपकी हम्द व सना शामिल होती है तो अल्लाह ताला को रहम आ जाता है, तो आप सबकी मगफिरत हो जाती है। और पता नहीं अगले साल हम रहें या नहीं रहें। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, जो कल थे आज नहीं है, अभी है शाम को नहीं है, इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। तो आज जो हम इतने डर के, इतने खौफ के माहौल में जो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो दिल से और बहुत ही आजिज़ी और इंतसारी के साथ ये विर्द करें और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें। इसको हम तकबीर कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج کی نماز کا جو طریقہ کار ہے، ہم کس طرح سے آج نماز پڑھیں گے، میں مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے تو ہم دو باتیں بتائیں گے کہ رمضان اور اس میں تھوڑی بات ہوں گی، دین کی بات ہوں گی۔ اس کے بعد نماز کا طریقہ بتایا جائے گا، پھر اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد دعا پڑھیں گے، ہے نا؟ پہلے اذان، اس کی اذان نہیں ہے، ہاں، کیونکہ اذان کا جو مطلب ہے، اذان کیا ہے؟ اذان مطلب ہم ہر چیز کو بلاتے ہیں کہ آپ اکٹھا ہو جاؤ۔ ابھی ہم نے ماحول بنایا، ہم نے تکبیر پڑھی، یہ کیوں پڑھی ہم نے؟ کیونکہ اس تکبیر پڑھنے سے ہمارے دل کے جو زنگ ہے وہ نکل جاتے ہیں، ہمارے دماغ میں جو زنگ ہے بیٹھا ہوا ہے، شیطانی وسوسے ہیں، یہ دور ہو جاتے ہیں، ہم ایک سو ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کو جب بلاوا آتا ہے کسی کا، جو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر، تو ہم کرنے سے پہلے ہم بولتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ نیت کرتے ہیں۔ تو ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ تو عید الفطر کی نماز پڑھیں گے۔ اور کس طرح سے پڑھیں گے وہی بولا جاتا ہے، دو لفظ۔ اس کو اذان نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم بلاوا کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ہم الرٹ کر رہے ہیں، آپ کی روحوں کو بلائیں گے۔ آپ کی روح جو ہے نا بھٹکتی ہوئی ہے یہاں پر ادھر، اب سوچ رہے ہیں، تو ہم آپ کو مطلب روح کو اکٹھا کریں گے یہاں پر کہ اذان جب ہوں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں کوئی بلا رہا ہے، اب دعوت ہوئی کہ آپ کو اب نماز ٹھہریں گے، تو اس کو اذان کہتے ہیں۔ لیکن وہ اذان میں نہیں شمار ہوتی ہے، یہ کال فار عید الفطر، عید الفطر کے لیے نماز کے لیے ہے بلاوا، اس کو ہم کہیں گے۔ تو شریعت میں یہ الگ چیز ہے کہ اس کی اذان نہیں ہے، لیکن اذان کے لیے ہم اس کو 3 مرتبہ بلاتے ہیں لوگ۔ ہر بار یہ کیا ہوتا ہے کہ 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، یہ ہمارا ایک یہ رہا ہے۔ جو بھی جس طرح سے ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہم اس طرح سے یہ کرتے ہیں، کیونکہ کعبے کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں۔ آپ بولیں گے 7 ہی کیوں، 5 کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو ہر 3 بار، 5 بار، 7 بار پڑھتے ہیں، تو منیمم جو ہے 3 بار اس کی بولی جاتی ہے کہ عید الفطر کے لیے اذان اس طرح ہوتی ہے۔ تو وہ اذان ہو جائیں گے، اس کے بعد نماز کا طریقہ بتایا جائے گا، اور پھر نماز پڑھیں گے، اور پھر دعا ہوں گی، اور نماز ختم ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم آج بتائیں گے، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم عید الفطر کی نماز سن ہجری شوال 1442 اور مئی 14 1921 کی نماز لاک ڈاؤن کے اندر ہم گھر میں جو پریشانی آ گئی ہے، اس لیے ہم عیدگاہ میں نہ جاتے ہوئے یہاں پر گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا، کچھ لوگوں نے اس میں یہاں پر پیدا کیا کہ آپ کون سی نماز پڑھیں گے، تو کس طرح کی نماز پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے بہت ہی کنفیوز بنا کے رکھا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ کی صحیح نماز ہو، آپ کی نماز صحیح ہو، تو یہ سوال کا جواب کون دے گا؟ تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ اس کا سوال کا جواب جو ہے نا، یہ قرآن دیں گی۔ یہ جو قرآن ہے نا، ہم قرآن سے سوال پوچھیں گے تو یہ اس کا جواب دے گی کہ یہ جو قرآن ہے۔ تو آپ کو اس کو پوچھیں گے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، عید کی نماز بھی ہے تو ہم اس کی نماز کیسے پڑھیں گے، قرآن کو پوچھیں گے، تو اب اس کا جواب یہاں سے بھی ملے گا آپ کو۔ تو کس طرح سے ملے گا اس کے بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ اب میں سورہ بقرہ کی 125ویں آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اس پر غور فکر کریں، اور گھر پر بھی جا کے آپ دیکھیں اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 125ویں آیت ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا وَإِذْ جَعَلْنَا بَيْتَ الْمَصَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو بنایا
काबे को जब बनाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। थोड़ी तवज्जो चाहूँगा थोड़ी कि कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, थोड़ी तवज्जो चाहूँगा आपकी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप काबे की तामीर करो। किसके लिए? किन लोगों के लिए? जो तवाफ़ करते हैं, रुकू करते हैं और सुजूद करते हैं, इनके लिए। तो काबे की तामीर करो और उसकी तहारत करो। इन लोगों के लिए जो तवाफ़ करते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया था। तो आज भी वही आयत हम तर्जुमा लेते हैं और कहते हैं कि मकाम इब्राहिम मुसल्ला जो है, नमाज जो है, आप मकाम इब्राहिम मुसल्ला से नमाज का तरीका ले लो। तो ये जो लफ्ज़ हमको समझ में आता है कि ये मकाम इब्राहिम कहाँ है, कि वहाँ से हमको नमाज सीखनी है और नमाज वहाँ से लेनी है। तो ये मकाम इब्राहिम जो है, काबा के पास जो दीवार है उसके सामने मकाम इब्राहिम है और वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाए नमाज है, वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ा करते थे। तो वही नमाज हमको पढ़नी है। तो आज हम जिस पर गौर फिक्र करने के बाद यकीनन आज कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक जितने भी लोग आए तो वहाँ पर उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी है। और तो वो जो तरीक़ा कार आ गया, तो वो तरीक़ा जो आ गया ना, अभी तक वो तरीक़ा जारी है। तो वहाँ पर जो इमाम है हम उसकी इक्तदा करते हैं। वो जो इमाम है हमारा इमाम है, काबा हमारा है, इस्लाम हमारा है, और काबा भी एक ही है और इस्लाम भी एक ही है, हम सभी लोग एक ही हैं। और जो हमारा काबे का जो इमाम होगा वो भी हमारा ही इमाम होगा। चाहे आप बोलेंगे कि वो देवबंदी है, वो सुन्नी है, वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता है, वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, तो ये बात हमारे जहन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो मुकर्रर करेगा ऐसे बड़े मुकाम पर जो काबे का इमाम है, वो ऐसी जगह है कि इसको खुदा के बगैर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो इमाम को वहाँ पर मुकर्रर किया है, सिलेक्ट किया है। तो वो जो इमाम जो है किसी सऊदी गवर्नमेंट ने या किसी ने ऐसे नहीं किया है। तो हम लोग समझेंगे कि सऊदी गवर्नमेंट ने किया है, कि फ़लाँ गवर्नमेंट ने किया है, तुर्की ने किया है, तो ऐसे नहीं है। तो अल्लाह ताला जब हिदायत देगा, अल्लाह ताला उनको समझाएगा कि इस इमाम को वहाँ पर ठहरा करो, तो वो इमाम वहाँ पर मुकर्रर हो जाएगा और वो जो इमाम हमारा इमाम है। तो अब जो वहाँ पर जो नमाज़ हो रही है, तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग कहने लगे कि चाश्ते की नमाज़ पढ़ो, कुछ लोग कहने इशराक़ की नमाज़ पढ़ो। अभी देखिए, नमाज़ फ़जर जब होने के बाद तुलू होता है, फ़जर तुलू होने के बाद नमाज़ पढ़ना हमारे लिए मना है। क्योंकि जब तुलू आफ्ताब जब होता है तो नमाज़ पढ़ना हमारे लिए मना है। कुछ लोगों ने आज पढ़ ली है, जैसे ही नमाज़ हो गई है तो थोड़ा इंतज़ार करना था उनको, तो मतलब इशराक़ के वक्त में भी नमाज़ पढ़ ली। तो अब जो ईद की नमाज़ का जो वक्त है, ये असल चाश्त तक वक्त है। चाश्त किसको कहते हैं? चाश्त एक लफ्ज़ ऐसा है कि जब सूरज की गर्मी, जब सुबह की जो ठंडी हवा जो रहती है ना, सूरज निकलने से पहले और उसके बाद जो ठंडी हवा आती है, सूरज निकल जाता है और उसके बाद एक गर्मी, हल्की सी गर्मी शुरू होती है, उसको हम इशराक़ कहते हैं, इशराक़। और उसके बाद और तेज़ हो जाती है धूप। जब तेज़ हो जाती है तो मतलब गर्मी हमें तपिश महसूस होती है, उसको हम चाश्त कहते हैं। तो चाश्त के वक्त में हम ईद की नमाज़ अदा करते हैं। तो जो लोग भी चाश्त के वक्त में ईद की नमाज़ अदा करेंगे तो उनकी ईद की नमाज़ हो जाएंगी। और ये नमाज़ जो है वाजिब है, आप समझिए कि वाजिब है। तो वाजिब होता क्या है कि आपने पता नहीं नमाज कितने पढ़ी ना पढ़ी, और कुछ लोग आपको कहेंगे कि आपने एक साल एक महीना रोज़े नहीं रखे, आपको कहेंगे कुछ लोग कि आपने नमाजें नहीं पढ़ी और ईद के लिए आप बन ठन के जा रहे हो। तो आप यहाँ पर किस लिए आए हो कि आप बन ठन के लिए किस लिए नहीं, अपने आका को अपने मनाने को, अल्लाह ताला को अपने राज़ी कराने के लिए आए कि हमने कुछ इबादत नहीं की तो अल्लाह ताला हमको बख्श दे। आज बख्शिश लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए आए और एक महीना भर इबादत नहीं की, एक साल भर इबादत नहीं की, और आज इबादत के लिए साल भर अल्लाह ताला अगर उसको हिदायत देगा, आज उसकी नज़र उस बंदे पर पड़ेंगी, अल्लाह ताला की नज़र उस बंदे पर अगर पड़ेंगी तो यकीनन वो बंदा अपने खालिक के और उसकी अहकाम के पाबंद हो जाएगा। अब यकीन मानिए इस चीज़ को कि कौन सा वक्त और कौन सा लम्हा उसकी ज़िंदगी में आए और उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, हम बता नहीं सकते। तो आज का दिन इतना बहुत ही क्या कहते हैं मखसूस है, क्योंकि हम यहाँ पर अल्लाह ताला इनाम जब बांटेंगे, जो इसको हिदायत मिलेंगी, किसी की माफ़ी हो जाएंगी, किसी के माँ बाप गुजर गए उनकी माफ़ी हो जाएंगी और हमारी माफ़ी हो जाएंगी, और हमको एक नया रास्ता मिल जाएगा, हमें नई उम्मीदें मिल जाएंगी कि आगे हमको किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब हम देख रहे हैं बहुत ही हम
مخلص ہو گئے, ہم بہت ہی لاچار ہو گئے, ہم بالکل اپائج ہو گئے. ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا کریں گے. ہم عبادت بھی نہیں کر پا رہے ہیں, ہم عبادت بھی نہیں کر پا رہے ہیں, کسی سے مل نہیں پا رہے ہیں, ہم کسی سے مطلب یہ نہیں کر پائے. شیطان کا وسوسہ غالب آ رہا ہے. موبائل ہمارے ہاتھ میں 24 گھنٹے ہوا ہے, 24 گھنٹے موبائل سے ہم بیزار ہو گئے ہیں. ہمارا دماغ جو ہے کند ہو گیا ہے, ہماری جو ذہنی قوت جو ہے موبائل کی وجہ سے ہم مست ہو گئے. اب وہ اس کو ابھرنے کے لیے جو ہمارے سائیکلوجی ہے, ہمارے جو پینل گلینڈس رہتے ہیں دماغ میں, آنکھوں کے اندر, وہ جو موبائل کو کیپچر جب کرتے ہیں تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے, ایڈکشن ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان نے بڑا, شیطان جس کو ہم کہتے ہیں نا, تو وہ شیطان نے وہ حملہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے موبائل کے طور پر. اور اسی کے لیے ہم 24 گھنٹے روزہ رہ کے بھی موبائل سے کھیلتے رہے, ہم اپنی زندگی اس میں گزارتے رہے. تو آج ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ آج ہم کچھ لے کر جائیں اللہ تعالیٰ کی, ہم یہاں پر آئیں اور کچھ لے کر جائیں, اللہ تعالیٰ کی ہم پر نظر پڑے. ایسے دل سے اپنے سکون کو اپنی بتا کے کچھ عہد کر لیں کہ اس طرح سے ہم زندگی گزاریں گے. آنے والے وقت میں اگلے رمضان آنے تک ہم کس طرح سے زندگی گزاریں. آج عہد کرنے کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کا بھی وقت ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے, بہت ہی غفور الرحیم ہے. پہلے ہی اس میں بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بولتا ہے کہ رحمان اور رحیم ہے, بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے, بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اتنا رحم کرنے والا ہے کہ آپ کتنا بھی گناہ کرو, کتنا بھی کرو, وہ آپ کو اگر آپ پکاریں گے اس کو آپ کی مدد کے لیے آئے گا. آپ اس سے مایوس نہیں ہیں, اس کی رحمت سے بالکل آپ کبھی مایوس نہ ہو, وہ آپ کو دے گا, ضرور دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہ کریں تو اس طرح سے ابھی بدلاؤ بھی کس طرح سے لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے. رزاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رزق بانٹنے والا. تو ہم بھی رزاق بنیں, ہم بھی رزق بانٹیں, لوگوں کو کھانا کھلائیں, لوگوں کی مدد کریں. تو ابھی اللہ تعالیٰ بھی کھانا کھلا رہے ہیں, ہم بھی کھانا کھلا رہے ہیں اپنے حیثیت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے اندر آ گئی, ہم بھی رزاق بن گئے, ہم بھی غفور بن جائیں. معاف کر دیں لوگوں کو, آج کے دن سب کو معاف کر دیں, بھائی کو معاف کر دے, اپنے بہن کو معاف کر دے, اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دے, اپنے دوستوں کو معاف کر دے, اور اپنے آپ کو جسے جو باپ بہن جو رسوا ہیں, کسی نے آپ کو ستایا ہے, کسی کو یہ کیا ہے, تو یہ سب لوگوں کو آج معاف کرنے کا دن ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے نا, اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا غفور ہے. ہم بھی غفور بن جائیں, ہم بھی رحم کرنے والے بن جائیں, ہر مخلوق پر رحم کریں, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر ہم رحم کریں, رحم کرنے والا بن جائیں, رحمان بن جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتیں جو ہیں ہمارے اندر آنے لگیں گی, اور ہم کو سمجھ میں آنے لگیں گا یہ کتنی اچھا یہ چیز ہے. تو ابھی رزق کے بارے میں ہمیں بتا, رزاق ہے تو آپ رزق بانٹ رہے ہیں. آپ کی جتنی حیثیت ہے, غریب کوئی آیا آپ کھانا کھلا رہے ہیں اس کو, تو آپ کھانا کھلا رہے ہیں, رزق بانٹ رہے ہیں, آپ غفور ہیں, رحیم, آپ رحم کر رہے ہیں. کسی چیٹی پر, کسی پرندے پر, کسی مخلوق پر آپ کسی کو دودھ پلا رہے ہیں, کتا کہیں پر ہے, کوئی جانور ہے, آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں, تو اتنا رحم کر رہے ہیں آپ. کسی کو مطلب یہ کر رہے ہیں, غیبت, چغلی, اور کسی کو حساب بنانا, کسی کی برائی کرنا, یہ سب چیزیں ہمارے اندر اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اتنے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جب 4 لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر غیبت شروع ہو جاتی ہے, کسی کی برائی شروع ہو جاتی ہے. تو غیبت جب شروع ہوتی ہے, اتنی خطرناک بیماری ہے غیبت, اور پھر بدگمانی کہ یہ میرے لیے اس نے ایسے کہا, اس نے ایسے کہا. تو یہ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ ہمارے اندر بدلاؤ لے کر آئیں گے. کسی کی غیبت نہ کریں, اور ہم یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کریں ہم کچھ سکون نہیں ملتا, ہم کو مزہ بھی نہیں آتا. یہ اصل بات ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم بہت ہی لاچار ہے بولنا کہ ہم بہت کمزور انسان کے دل ہے, ہم نہیں مان ہم نہیں کر سکتے. ہم ابھی گٹکا کھاتے ہیں, چھوڑنا بہت مشکل ہے, شراب پیتے ہیں, چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن عہد کریں کہ ہم چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, اس کی حفاظت کرے گا. اور غیبت بھی ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا گناہ ہے جو گناہوں سب سے بڑا گناہ ہے. اگر غیبت چھوڑ دیا آپ نے تو آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. آپ اس غور فکر کیجیے کہ آپ دن میں کس کی غیبت کتنی بار کرتے ہیں. کوئی بھی اگر آیا وہ نکل گیا تو اس کی غیبت شروع ہو گئی, کوئی دوست آ گیا اس کی غیبت ہو گئی, کوئی یہ آ گیا, ہر ایک انسان کی غیبت یہاں پر ہوتی ہے. تو غیبت کے بغیر چاہے کوئی بھی مولانا ہو, کوئی عالم ہو, کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو, غیبت کے بغیر وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا. تو سب سے بڑی بات میں آج کے اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے زندگی میں بدلاؤ لائے کہ غیبت پر غور فکر کریں, اور جب بھی ہماری زبان سے غیبت ہو جائے تو ہم بول دیں کہ یار یہ غیبت ہے, ہم اس سے آج سے غیبت نہیں کریں گے. لیکن یہ تو پاسبل نہیں ہے یہ اتنا کہ ہم غیبت کو بالکل یہ, لیکن ہم اس کی کوشش کرنا, اس جد و جہد کرنا چاہیے. تو یہ اگر ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں آئیں گی تو یہ صفاتیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ کی صفاتیں آئیں گی, تو ہم کیا کریں گے ایک دن, پھر اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے سے کیا ڈر. تو آج کی زندگی تو ہم کتنی مفلسی میں اور کتنی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں
یہ زندگی سے ہم کو چھٹکارا ملے گا، اور ایک ایسی زندگی جہاں پر سکون ہی سکون ہے، اس کے بعد نہ ٹینشن ہے، زندگی کے بعد کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے۔ ایک ایسی زندگی ہے جہاں پر آپ کہیں بھی چلے جاتے ہو، آپ کو جانا ہے، اب مدینہ جانا ہے، اب مدینہ جا سکتے ہو، کعبہ جانا ہے، کعبہ بھی جا سکتے ہو، لیکن آپ اتنا کمزور ہو گئے یہاں پر۔ یہ زندگی ایسی زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، آلریڈی ہم نے 50 سالہ زندگی گزار بھی دی ہے، 20 سال زندگی گزارنے والے ہیں۔ اب موت سے کیا ڈرنا ہے؟ موت سے کیا ڈرنا ہے؟ تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ڈریں نہیں، احتیاط کریں۔ یہ کورونا جو بیماری آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کے طور پر بتایا کہ کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی دنیا کا انسان مجھ سے بڑا نہیں ہے، آپ کتنے بھی طاقتور ہو لیکن مجھ سے بڑا نہیں ہے اور میرا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ مجبور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھے کہ ایسی کون سی قدرت ہے، ایسی کون سی پاور ہے دنیا کے اندر یہ جو اس کو چلا رہی ہے، یہ کس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے۔ سب کتنے سجیشن دے رہے ہیں کہ آپ یہ کرو وہ کرو، تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، ہم لاچار بے بس ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہے نا، اس کو ہم سمجھ لیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی پاور کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ پھر مہربان اور رحم کرنے والا بھی کتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ دیکھو آپ کے سامنے جو ہے آپ اس سے ڈرو، میں نے جو عذاب بھیجا ہے آپ اس سے ڈرو، اور پیچھے آنے والے عذاب سے بھی ڈرو۔ اب پیچھے آنے والا عذاب کون سا ہے ہم نہیں جانتے، کہ سامنے تو دکھ رہا ہے ہم کو کتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنے یہ ہم کو دکھ رہا ہے، یہ عذاب تو آ گیا، لیکن ہمارے پیچھے بھی ایک عذاب ہونے والا ہے، مطلب ہم پر بھی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن میں یہاں پر رحم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ معافی مانگیں اور میرے پاس آئیں۔ سورہ یاسین کی پہلے کی رکوع میں یہ آیت ہے، تو آپ کورونا سے اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بولا کہ آپ کے سامنے جو دکھ رہا ہے بین یدیہ، ایسے اس کی آیت کا یہ ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے جو عذاب ہے دکھ رہا ہے، آپ اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، اور آپ کے پیچھے جو ہے وہ عذاب سے ڈرو۔ وہ ہمارے پیچھے جو عذاب مطلب کیا ہے کہ ہم کو بھی عذاب آئے گا، آج یہ ہے تو آج میرے پر بھی آئے گا، تو اس سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس سے بھی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرے گا اور آپ کو ایسی شخصیت بنائے گا کہ دنیا پر آپ حکومت کریں گے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ یہ جب صفتیں آپ کے اندر آتی ہیں تو آپ دنیا میں حکومت کرنے کے لیے پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے کہ ہم نے آپ کو حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے آپ، لیکن آپ سمجھ لو اسے، لیکن یہ سب چیزیں آپ ہٹا لو، کسی غیبت کی، کسی چغلی کی، کسی یہاں سے ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، ہماری روح کو ہم کمزور کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی روح کو مضبوط بنائیں۔ ہماری جب روح مضبوط ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہمت دیں گا کہ آپ یقیناً جانو کہ پوری دنیا پر آپ حکومت کر سکتے ہیں۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور یہی 600 پیجز کی بک ہے، اتنے سارے بکس ہیں، اس کو آپ پڑھیے اور بار بار پڑھتے رہیے تو آپ کو اس کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ جیسے میں نے ابھی کورونا کے حالات کے بارے میں بتایا، سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں بتا رہا ہے کہ آپ کے سامنے جو عذاب ہے اس سے ڈرو، اور جو آپ کو پیچھے آنے والے عذاب اس سے بھی ڈرو، اور میں تو یہاں پر مغفرت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ایسے بولتا ہے۔ تو یہ بھی دینے والا وہی ہے، رزق بھی دینے والا وہی ہے، ہر چیز وہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارے اندر یہ سبھی صفاتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہم کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ جنت میں اگر کوئی جائے تو وہاں پر موت ہے کیا؟ وہاں پر موت نہیں ہے، تو انسان اٹل ہو گیا، تو میں اپنے خالق سے مل گیا، اور اللہ تعالیٰ بھی، اس کو بھی موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی موت نہیں ہے، تو ہم کو بھی جب جنت میں جائیں گے تو ہم کو بھی وہاں پر موت نہیں، تو ہم اپنے خالق سے مل گئے۔ تو کتنے ہم قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہاں پر 70 سالہ زندگی گزار رہے ہیں، 18 سال زندگی گزار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے یہ سب۔ تو ہم اگر اس کے اوپر غور و فکر کریں تو یقیناً ہم کامیابی کو پہنچیں گے، اور یہ کامیابی ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے۔ سب سے بڑی بات ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، رہنے دو، آپ نے گناہ کیا، گنہگار ہیں، اللہ معاف کرے گا، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے آپ سوچو کہ آپ کی نسلیں آگے بڑھیں گی، آپ کی نسلوں کے اندر وہ خون دوڑے گا، وہ اسلامی جو خون ہے، جو مومن کا خون ہے وہ بڑھے گا، اور وہ آگے اس کو لے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے تو کتنی نسلیں، ساتوں نسلیں بولتے ہیں نا، برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ نسلیں تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم غلام بن کے رہ گئے۔ آج غلامی کس لیے وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے جو مطلب جو یہ تھے ہمارے، ان لوگوں نے صحیح کام نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے آج ہم کو بھگتنا پڑا ہے یہ سبھی چیزیں۔ تو ہم عہد کر لیں کہ ہم اچھا کام کریں گے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اور حقیقت سچے انسان بن جائیں، جھوٹ بات نہ کریں، کسی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی کو برا نہ کہیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ تو یہ اگر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، آپ جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ دیں گا، یقین مانو، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گا،
یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے، اور ہم لوگ بھی اب جب تصور کرتے ہیں آپ بھی خود کہنے لگیں گے کہ ہاں یار یہ جب مانگتا ہوں تو ہر چیز ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرنے لگا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنے لگا، آپ کی بات کی سن رہا ہے، آپ محسوس کرنے لگیں گے، تو پھر یہ چیزیں سبھی آسان ہو جائیں گی. تو آج کے اس عید کے موقع پر میں یہ موضوع اور اس کو سجیشن اور اس کی اطلاع آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا. آپ بھی اگلے لوگوں تک اس کی اطلاع پہنچائیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں، جو اسے کہ میں کہتا ہوں کہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، جو بہت بری بیماری ہیں. جیسے کہ اب جھگڑا ہوتا ہے تو بدگمانی اور چغلی کی وجہ سے ہی جھگڑا ہوتا ہے. اب دیکھو کہیں بھی بدگمانی آ گئی کہ کسی نے کہا کہ آپ کے بارے میں اس نے ایسے کہا، تو غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ گیا، جھگڑا ہو گیا، اور وہاں پر جھگڑا ہو گیا اور پھر دیواریں ٹوٹ گئی، دیواریں بنتے گئے اور دل دور ہوتے گئے اور انسان دور دور ہوتے گیا. اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ہم کو دی ہے کہ انسان دوریاں بنا رہا ہے. اب میری ماں کو بیمار ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں، چولہا پور میری ماں کا یہ ہے، لیکن میں نہیں جا سکتا ہوں. اتنی دوریاں بنا دی کیونکہ ہمارے دل میں بھی دوریاں ہیں. ہم جب نزدیک انسان ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہم جب سامنے انسان ہے تو ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، اس کی برائی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جلن کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ آپ اتنی دوریاں انسان سے بنا لینا چاہتے ہیں. آپ کے پاس موبائل اتنا کافی ہے، آپ کے دوست لوگ کافی ہیں آپ کے لیے. بس مجھے دوست مل گئے، مجھے مل گیا اور موبائل مل گیا اور مجھے اس لیے کافی ہے. مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رشتہ داروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے سوسائٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مسجد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں. نہ دیش کی ضرورت ہے، نہ ہمارے گاؤں کی ضرورت ہے. دیش ہمارا ہے، گاؤں ہمارا ہے، محلہ ہمارا ہے اور دنیا بھی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا نا، سبھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنے انعامات دیے کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نوازش کی، کتنا پیار کرتا ہے وہ ہم سے. تو اللہ تعالیٰ بہت ہم کو پیار کرتا ہے، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کریں. تو اتنا کہہ کر میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی نماز کا طریقہ بتاؤں گا. تو نماز عید الفطر کی جو ہے کس طرح سے پڑھی جائے. تو عید الفطر کی نماز جو ہے واجب ہے اور اس کے 6 زیادہ تکبیریں ہیں، جو پہلی رکعت میں 3 ہیں اور آخری رکعت میں 3 ہیں. تو اب باقی کی 2 رکعت نماز جو رہتی ہے وہ اس طرح سے ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں زیادہ کیا ہیں، تکبیریں ہیں. پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہیں. تو ہم اس کی نیت کس طرح کرتے ہیں. آپ نیت کا مطلب جو کیا ہے کہ آپ دل میں یہاں پر آئے ہیں، وہ نیت کر کے ہی آئے ہیں کہ آپ عید کی نماز، عید الفطر کی نماز پڑھیں گے اور واجب نماز ہے اور آپ کا منہ بھی کعبہ شریف کی طرف رہتا ہے. آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ شریف کی طرف ہی رہتا ہے، اور تو آپ کی نیت ہو گئی. اب زبان سے کہنا یا پھر عربی میں کہنا یا کنڑا میں کہنا، کیونکہ سبھی زبانیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زبانیں ہیں. سبھی زبانیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زبانیں ہیں. اس پر ہمیں اس پر جھگڑا فساد اور تیرا میرا نہیں کرنا چاہیے. سبھی زبانیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. خاص طور سے عربی جو ہے اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، جو اس کو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن دے کر ہم کو عربی میں نازل کیا. تو اس کا جو مرتبہ ہے وہ اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ کی زبان ہم کو اس ذریعے سے مل رہی. تو ہم اس کو ہم مقدس زبان بولتے ہیں. باقی کی جو بھی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اس سے سب سے زیادہ مقدس جو زبان ہے وہ قرآن عربی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے. تو اس میں اگر آپ نیت کرتے ہیں تو آپ کو بھی سکون محسوس ہوگا. تو ہم کس طرح سے نیت کرتے ہیں. نویت ان اصلی رکعتین صلاۃ عید الفطر مع 6 تکبیرۃ واجبۃ متوجہ الی جہت الکعبہ شریفۃ اقتدیت فی ھذا الامام. اتنا کہہ کر اللہ اکبر کر کے آپ ہاتھ ملتے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کیا کریں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے باندھ لیں گے. اب اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جا کے چھوڑ دیں گے، اور پھر دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے. اب تیسری بار جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور ناف نیچے باندھ لیں گے. یہ 3 تکبیریں ہوگی. تو امام پھر اس کے بعد قرات کریں گے، الحمدللہ سورہ پڑھیں گے. آپ کو بغور سننا ہے، بہت ہی عزیزی سے اور انتصاری سے سننا ہے، اور جب بالآمین کو پہنچتے تو آمین بھی کہنا ہے، اور اس کے بعد اور قرات کریں گے. پھر رکوع ہوگا، سجود ہوگا. پھر جب دوسری رکعت میں ہم ٹھہریں گے تو پھر
امام الحمدللہ کو سورہ پڑھے گا، آپ کو اس کے بعد آمین کہنا ہے، پھر اور ایک سورہ پڑھی جائیں گی، اس کے بعد آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، رکوع میں نہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دیں، پھر دوسری تکبیر کو دونوں کان ہاتھوں تک اٹھا لیں پھر چھوڑ دیں، پھر تیسری بار دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لیں پھر چھوڑ دیں۔ اب چوتھی تکبیر جو ہے نا، یہاں پر کان تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، آپ کو رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے چوتھی تکبیر کو۔ 3 تکبیریں ہماری ہو گئی، اور چوتھی تکبیر جو ہے یہ رکوع میں جا کے باقی کی نماز ادا کریں۔ اس کی سمجھ میں آ گئی اس طرح سے؟ تو 2 منٹ آپ بیٹھیے، میں کال فار عید الفطر بول دیتا ہوں۔ الصلاة عید الفطر ما 6 تکبیرۃ واجبۃ على كل مسلمین وعلى كل مسلمۃ۔ الصلاة عید الفطر ما 6 تکبیرۃ واجبۃ على كل مسلمین وعلى كل مسلمۃ۔ الصلاة عید الفطر ما 6 تکبیرۃ واجبۃ على كل مسلمین وعلى كل مسلمۃ يرحمكم اللہ علی الاجمعین۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ تمہیں گسر کر لو تھوڑا۔ اور ایک بار نیت بتاؤں گا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے زائد 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ